की किसी शख्सियत को बदनाम किया जाएगा या उसको मुतासिर करने की कोशिश की जाएगी तो शख्सियत मुतासिर नहीं होगी, काम मुतासिर हो जाएगा, हो रहा है। सारे आलम पर इसके असरात पड़ने के अंदेशे। अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह की मसलिहत, मेहरबानी कहिए कि उल्टा ही असर हो रहा है, लोग और ज्यादा रुजू हो रहे हैं, तवज्जो और ज्यादा बढ़ रही है। कहने वाले कह रहे हैं कि क्या हम फतवा को देख के जमात में लगे थे क्या? जब हम जमात में लगे थे तो फतवा लेके लगे थे क्या? मुझे ये फतवा लेके हम जो है ना अलग होंगे तो काम करने वालों पर कुछ असर नहीं। मैंने मौलाना से कहा, मौलाना शरीफ साहब से, संभल के इज्तिमा में गया था मैं, फिर उन्होंने कहा सर इज्तिमा पर फतवे का कुछ असर पड़ा? कहेंगे हाँ बहुत पड़ा है। मैंने कहा क्या पड़ा है? कहेंगे हमेशा हमारे 4 महीने के मशवरे में 1000 उलमा आते थे, इस मरतबा 5000 से ज्यादा आए हैं, ये असर पड़ा है। 15 लाख से ज्यादा का मजमा 4 महीने वालों के जोड़ को जरा उम्मी रंग दे दिया गया था। 15 लाख से ज्यादा का 2 घंटे पैदल चलने वालों को दिए जलसे के खत्म पे, बाज़ाब्ता ट्रैफिक वालों की तरफ से ऐलान करके 1 घंटा बाइक वालों को दिए, 1 घंटा कार वालों को दिए, उसके बाद बसों को स्टार्ट करने की इजाजत दी, उससे पहले नहीं है। फिर भी जोहर के बाद से जो मजमा जाना शुरू हुआ तो 12 बजे तक ट्रैफिक थी, रात के 12 बजे तक बेपनाह मजमा आया हुआ था। तो ये नहीं होता कि जना वाला फतवे का समझिए कि जिज़वी तौर पर तो लोग वो होते हैं ना, खजान में आ जाते हैं, बैठने वालों को जवाब मिल जाता है, एक्सक्यूज करने वालों को जवाब मिल जाता है। ये होता है कि भाई मजमू अच्छा खुदा की करनी। उलमाए किराम के उस मजमे के अंदर मौलाना शब्बीर साहब मौजूद। मौलाना शब्बीर साहब वो हैं जिनकी फतवे पे दस्तखत है। नहीं, मौलाना शब्बीर साहब नहीं, मौलाना महमूद साहब, मुफ्ती महमूद साहब बुलंदशहरी जो है वो मौजूद, जिनकी दस्तखत है उस फतवे पे। मौलाना शब्बीर साहब शाही मुरादाबाद के जो यहाँ इस वक्त हिंदुस्तान के बड़े मुफ्तियों में शुमार होते हैं वो मौजूद। मौलाना सलमान मंसूर पूरी वो मौजूद। अच्छा, मौलाना साहब के बयान के बाद तश्कील के वास्ते ये तीनों खड़े हो गए। अब ये इतने बड़े बड़े चौधरी तश्कील के वास्ते खड़े होंगे तो कितना असर पड़ेगा? वो 5000 के मजमे में से तकरीबन 4000 खड़े हो गए नाम लिखने। मौलाना शब्बीर साहब बोले भाई नाम लिखना मुमकिन नहीं है इस वक्त, बस लोग आप अपने अपने हल्के में तरतीब बना के बच्चों जिम्मेदारों को बता दीजिए, उनके दुआ अक्सर कर दिया हो गया। लिखना ही मुश्किल हो गया था नाम। 4000 आदमियों के नाम कहाँ लिखते बैठेंगे उस मौके पर? एक साहब ने मुफ्ती महमूद साहब से कहा कि भाई हजरत आप इधर, एक अंदाज होता ना बोलने का, बेतकल्लुफी में कोई बेतकल्लुफ खातिर कह लेंगे यार मैं पहले तबलीगी हूँ बाद में देवबंदी हूँ। गालिबन उन्होंने ये पूछा नहीं वाला कि फिर ये कहाँ से आ गई। उसकी एक कहानी है अजीब गरीब, उसकी कहानी की तहकीक नहीं है, लेकिन हमें मालूम हुआ है क्योंकि तहकीक नहीं है उसकी, इसलिए नहीं बोल सकते हम। बहुत यह कि बड़े अजीब गरीब उसकी बातें सामने आ रही है कि साहब ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ। ये फतवा जो है ना असल में है तो बहुत सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन तबीयत चाह रही बोलने को। ये वही तरीक़ेकार है जो हमारे यहाँ ब्लैकमेलिंग के लिए होता है। ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं है। क्या हुआ इसमें ये हुआ कि भाई आप पूरी आलमी शुरा को मान लीजिए, 2 मिनट में ये फतवा रुक जाएगा। अच्छा, इत्तेफाक के बाद जो जिम्मेदार लोगों ने लोगों को कहा वो टेप भी हो गया, वो मौजूद भी है क्लिप उसकी। अब इसको क्या बोलेंगे आप लोग? अपनी जुबान में अगर बोले भंडे लफ्जों में तो बात तो यही बनती है ना। फिर वो आपने को दारुल देवबंद का एहतराम भी पूरा बाकी रखने का है, उसका तखल्लुस भी रखना है, लेकिन तरीक़ेकार जो इख्तियार उन्होंने किया है हो गए, इस्तेमाल हो गए, प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से गलत हो गई ना। बात गलती तो उनसे हो गई, यूँ कह सकते हैं हम क्या। और उसका नुकसान दारुल को जमात वालों से ज्यादा हो रहा है। लोग दारुल पर इत्तेमाद करने के बारे में शक करने लगे, तो हमारा ही नुकसान है। वो वोट भी अपनी ही है, दाद भी अपनी है। जैसे आप सिर्फ जो है ना शुरा को मान लीजिए, आपका फतवा रुक जाएगा। हालांकि रुजूनामा पहले जा चुका है, आपके रुजूनामे में हमको जो है ना इत्मीनान नहीं है, इस वजह से उसमें रुजूनामे में इत्मीनान नहीं है। बोले तो क्या मौलाना ने शिकायत कर दी उसमें आखिर में कि भाई मैंने अपनी बातों के मराजे पेश किए कि मैं कहाँ से ये बात बोलता हूँ, उसकी तवजीहें पेश की, तावीलें पेश की, वो भी बात आपके सामने आ गई। फिर मेरे दूसरे बयानात जो है ना वो इसकी वजाहत करने वाले हैं। और उससे पहले ही भोपाल के इज्तिमा में जो है ना पूरी सराहत के साथ में मैंने बता दिया है कि मैं जो है हमारा मसलक के देवबंद है, हम अकाबिर देवबंद ही के तालीमात पर, उनकी हिदायत पर रहते हैं, हमारा मसलक एक ही है। और शब्बीर साहब ने यही कहा
آپ نے جب اس کے بھوپال کے اجتماع میں اعلان کر دیا تھا یہ، تو پھر آپ کو رجوع نامے کی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ خود ہی رجوع تھا، اور کیا ہوتا ہے رجوع؟ بات کو واپس لینے کا مطلب یہ کہ اگر میری بات ہمارے اکابر کی بات سے ٹکراتی ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں اس کو. جب آپ نے بتا دیا کہ ہمارا مسلک وہ ہے تو ہو گئی بات. مگر اس کے باوجود چونکہ مولانا دعوت کی مصلحت چاہتے تھے کہ فائدہ دعوت کو ہو اور کوئی بات کسی ساتھی کو خلجان کی نہ رہے، تو اس لیے انہوں نے رجوع نامہ بھی بھیجا کہ میں اگر ایسی کوئی بات ہو جو اپنی بات کی توجیہ میرے پاس ہے کہ میں غلط باتیں نہیں بولا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے جماعت کے ساتھیوں کو کہ حضرت مولانا سعد صاحب غلط باتیں بولتے تھے شاید، اس لیے جب دیوبند والے پکڑے ان کو تو رجوع نامہ بھیج دیا. ایسی بات نہیں ہے، اس کی صفائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں سمجھ. مولانا نے جو باتیں کہی ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں اور مدلل ہیں، وہ یعنی مستند ہیں، اس کا جگہ موجود ہے کہاں سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. مگر اگر اس کے باوجود جمہور علماء اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تاثر اچھا نہیں ہوگا، میں اس سے رجوع کرنے کو تیار ہوں. یہ لکھا حضرت مولانا نے. اس لکھنے کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ آپ نے اس میں لکھا کہ اس کے باوجود آپ نے جو ہے نا فتویٰ جاری کر دیا، اس میں میرے ساتھ تعاون نہیں ہوا، جماعت دعوت کے ساتھ تعاون نہیں ہوا. حالانکہ ہم تو ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے لوگ ہیں. تو تعاون نہیں ہوا بولے تو غصہ آ گیا، غصہ آ کے فتوے کو جاری کر دیا. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا اثر عالمی پیمانے پر کیا ہو سکتا ہے اور کتنا زیادہ نقصان اس سے اپنے ہی کام کو ہو سکتا ہے. ساری دنیا میں، ہندوستان کا سمجھ میں نہیں آتا لیکن بیرونی دنیا میں آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے دیوبندی مسلک کو ماننے والے سننے والے ملے ہیں نا، وہ تبلیغ کے لائن سے ملے ہیں. میں 22-23 سال سے ہوں وہاں پہ، میرے کو خوب اندازہ ہے امریکہ کا. کوئی علماء دیوبند کی بات، علماء حق کی بات سننے کوئی تیار نہیں تھا. جو صرف جماعت والے لوگ تھے انہی میں آپ بیان کر سکتے تھے، انہی میں مسئلے سنا سکتے تھے اپنے، انہی کو مسجد کی ترغیب دے سکتے تھے، انہی کو مدرسے کی ترغیب دے سکتے تھے، انہی کے بچوں کو حافظ بننے کی ترغیب دے سکتے تھے، انہی کے بچوں کو عالم بننے کی ترغیب دے سکتے تھے. پورے بیرونی دنیا کے اندر دعوت کی زمین کے ذریعے سے ہی دیوبند کے مسلک کی اشاعت ہوئی ہے. اب اگر دیوبند کا اہل دیوبند اس کی مخالفت کریں گے، علماء دیوبند کی طرف سے مخالفت ہو جائے گی، تو نقصان تو دعوت سے زیادہ دیوبند کو ہی پہنچے گا. یہ ہے بات کہ اس سے ہمارے اپنے، اور اصل دشمن نے یہی چاہا ہوگا کہ ایک تیر سے دو شکار کر لیے جائیں، ادھر اس کو بھی نقصان پہنچانا، ادھر اس کو بھی نقصان پہنچانا. یہی کہانی ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس فتوے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کہ فتویٰ آ گیا، کہتے ہیں فتویٰ آ گیا. فتوے میں کیا ہے؟ فتوے میں مولانا امیر نہیں ہے بول کے ہے کیا؟ فتوے میں کیا؟ فتوے میں دعوت کا کام نہ کرو، ان کے ساتھ مت کرو، یہ بول کے ہے کہ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. ان کی باتیں غلط راستے کی طرف جا رہی ہے، لہٰذا ہم متنبع کرتے ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. بولے ٹھیک ہے. مولانا تو بہت دن پہلے سے اس کا اعلان کر رہے ہیں. لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی غلطی جو ہوتی ہے نا، وہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب آپ بولے تو غلطی کرا ہی کیسا بول کے کسی امام کو پکڑتے آپ؟ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج لقمہ دینا ہے. نہیں تو غلطی کیسا کرا لہٰذا تیرے کو امامت سے نکال دیتے، ایسا تو نہیں ہے طریقہ. تراویح کے اندر جو ہے نا، کتنے لوگ ہمارے حفاظ کرام غلطی کرتے ہیں اور پیچھے سامع موجود ہوتے ہیں، ان کو لقمہ دیتے ہیں. تو جو آدمی اپنے بیان میں بار بار یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی امام جب نماز پڑھاتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کو لقمہ دے دینا چاہیے، اس کا یہ علاج ہے، تو پھر ہوگی بات. انہوں نے لقمہ دے دیا، سمجھ لیجیے آپ، امام صاحب نے نماز پڑھائی، انہوں نے لقمہ دے دیا، قصہ ختم ہو گیا. تو اس کو ایشو بنانے کا تو مسئلہ نہیں تھا نا. معلوم یہ ہوا کہ اس کو ایشو بنانے کی ایک مہم علیحدہ سے ہے، اور اس کو ایشو بنانے کے لیے ہی اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل، باطل کی نیت سے ایک بات کا سہارا لینا، ایک صحیح بات کا سہارا لینا. پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور اس وقت میں بھی ہو رہا، ایسا ہوتا رہتا ہے. اس لیے جماعت کا کرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بالکل اطمینان میں رہیں اس معاملے میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فتوے کی وجہ سے کام کی غلط ہونے پر یا کام کے ذمہ دار کے غلط ہونے پر کوئی وہ متاثر ہے. فتوے میں ایسی کوئی بات ہے، فتوے میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. اور فتویٰ ایک اعتبار سے غلط بھی ہے. فتویٰ غلط کیسے ہے، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنے کی کوشش کروں گا. فتوے میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ہوئی. وہ کیا ہوئی بے ادبی کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جو چلے گئے کہ تو ان کے طور پر جانے اور امت میں دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے امت گمراہ ہو گئی. یہ ہے نا، جو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اتنی بڑی غلطی کا انتساب ہوا.
یہ حضرت مولانا سعد صاحب کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ پورے مفسرین کی بات ہے۔ آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں، ہوا کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے جلدی میں آنے کا کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، کیوں آ گئے تم جلدی؟ اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے۔ یہ ماں جو ہے استفہام انکاری کا مشہور ہے، یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قال ہم لا علی آثاری واجلت الیک ربی لترضی، پروردگار میں تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت، اللہ کا شوق، اللہ سے لقاء، اللہ سے ہم کلام ہونا، اس کی لذت کو موسیٰ ہی جانے، دوسرا کو کیا جان سکتا ہے۔ تو غلبہ شوق میں، غلبہ محبت میں موسیٰ علیہ السلام جلدی آ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے شکایت کی کہ تم کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، تمہارے جلدی آنے کی وجہ سے ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ تمہارے جلدی آ جانے کی وجہ سے ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا۔ ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بچڑے کو وجود دے دیا، بإظہار العجل، بچڑا ظاہر ہو گیا، انہوں نے بچڑا بنا دیا نا، جو بنی اسرائیل کا قصہ سنے میں انہیں پتا ہے۔ پھر اس بچڑے کو یوز کر کے سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ قوم کے گمراہ ہونے کا سبب سامری ہے، اور سامری کے گمراہ کرنے کا سبب بچڑا ہے، اور بچڑے کے سامنے آنے کا سبب اللہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا جلدی میں آنا ہے۔ تو سبب السبب موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام سبب السبب ہو گئے قوم کے گمراہ۔ تو عام مفسرین یہ لکھتے ہیں اس بات کو، کوئی نہیں لکھا ایسی بات نہیں، سب مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں اس بات کو لکھا۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے عارف القرآن میں، مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے تفسیر مظہری میں، اور عربی کتابوں میں تو سب میں ہے، در منصور میں ہے، محی الدین عربی کی تفسیر میں ہے، تفسیر کبیر میں ہے، سب جگہوں پر ہے یہ بات، کسی تفسیر میں نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتے ہم، کیونکہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے شکایت کی۔ حضرت مولانا سعد صاحب یہ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ وہاں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ قوم کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، ان کی تکمیل میں مصروف رہتے، نہ آتے۔ اس میں تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ مولانا سعد صاحب دعوت کا لفظ بھی لگاتے گئے۔ تعلیم اور تربیت میں دعوت ہی تو ہے نا، اور کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متداخل ہیں۔ وہ تو وہ ایسی بات نہیں تھی کہ اس کا جوڑ اس کے ساتھ میں نہیں بیٹھنے والا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چونکہ دعوت میں تکرار ہوتی ہے، یعنی ایک بات کو بار بار سنایا جاتا ہے، بار بار سنایا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو بار بار سنانے کی وجہ سے شائبہ بے ادبی محسوس ہو رہا تھا۔ آگے بات سمجھ میں بھئی، ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام سے ایسا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ایسا، بلکہ اللہ میں بولے اب آپ روزانہ بولیں گے تو کس سامنے والے کو اچھا نہیں لگے گا کہ بھئی بار بار ایک پیغمبر کے بارے میں انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، ان کے بات سامنے آ رہی، سمجھ آ رہا نہیں آ رہا۔ اس شائبہ بے ادبی پر تنبیہ کرنے ڈالنے والے ہیں۔ تو مولانا جو بات فرما رہے ہیں وہ غلط ہے ایسا نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ مولانا بالکل اپنی جگہ پر بات صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس بات کے بار بار مذاکرہ کرنے کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بے شائبہ بے ادبی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ روزانہ بولیں گے تو اچھا دکھے گا آپ کو، سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ وہ اچھا نہیں دکھنے والی چیز ہے نا، وہ چیز ہوئی ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو، مگر ان لوگوں نے یہ تعبیر اختیار نہیں کی، انہوں نے کہا کہ غلط تعبیر کر دی، تفسیر بالرائے کر دی۔ تفسیر بالرائے کہاں ہے بھائی؟ تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر بالمنقول ہے، تفسیر بالاکابر ہے، اکابر نے جو تفسیر کی وہی تو ہے نا۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کتابوں میں یہ بات موجود نہیں تھی، مولانا نے اپنی طرف سے فرما دی۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا سعد صاحب کا علم کوئی کچا علم نہیں ہے، انہوں جو ہے نا وہ کچے گلیاں کھیلنے کے عادی نہیں ہے۔ انہوں یہ نہ سمجھے آپ کہ مولانا کو معلوم نہیں ہے، شاید جاہل آدمی جیسے ان لوگوں کے ذہن میں والوں کے آگے اس کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں۔ ان کا علم بہت پکا ہے، بڑے عالم دین ہے، وہ بڑے عالم ہیں، بڑے صوفی ہے، بڑے جناب روحانیت والے ہیں، بڑے داعی ہے۔ تو وہ آدمی اگر کوئی بات بولے گا تو یہ تھوڑی ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بات۔ قرآن پاک کی آیت میں صاف ہے۔ دوسرا قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، جو مولانا کی طرف منسوب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو مولانا نے جو ہے نا بار بار بیان کیا، ایسا کہ یوسف علیہ السلام نے قیدی جو آئے تھے نا ان کی جیل خانے کے اندر، اس میں سے ایک قید دونوں کی تعبیر دی خواب کی،
اور ایک قیدی سے یہ کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ میں خامخواہ پھنسا ہوا ہوں یہاں پہ اور کوئی میرا جرم نہیں ہے، کوئی میری غلطی نہیں ہے، شاید تمہارے تذکرہ کرنے سے اس کو توجہ ہوگی تو میری جیل سے چھوٹنے کی نوبت آ جائے گی۔ تو اللہ کے غیر سے حاجت کو سامنے، اللہ کے غیر سے حاجت کا سامنے رکھنا، غیر کے سامنے حاجت کو رکھنا، یہ ایک بات ہو گئی، ناجائز نہیں تھا وہ، لیکن پیغمبر کی شان کے خلاف تھی بات۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہوتی ہیں مقرب لوگوں کی وہی برائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بولے بھائی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ کر لو، فلاں کے پاس جا کے یہ کر لو، وکیل کے پاس جا کے یہ کام کرا دو، ذرا میرا مقدمہ میں لڑا دو، یہ ناجائز تو نہیں ہے نا بھائی۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تم بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا اور میں بلا وجہ سے یہاں پہ پڑا ہوا ہوں، تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی شان یہ بات تھی کہ وہ اس کا ذکر نہ کرتے، جیسا کہ اب تک اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لیتے آ رہا تھا، اس مسئلے میں بھی سنبھال لیتا، اور کسی مصلحت سے ان کو جیل خانے میں رکھے ہوئے اللہ پاک یہی بات ہونی چاہیے تھی۔ یہ حضرت مولانا فرماتے ہیں تو غیر کی طرف توجہ نہیں کرنا، غیر کے سامنے اپنے حاجت کو پیش نہیں کرنا، اللہ کے سامنے پیش کرنے میں مولانا یہ بیان کرے اپنے بیان میں کہیں، یہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی بیان کیا ہوگا، تو یہ بھی تفسیر مل رہا ہے، بلکہ ان پر الزام لگائے۔ پوری تفسیریں دیکھ لیجیے آپ اس میں یہ بات ملے گی برابر۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ بات ہے، جب آیت کی تفسیر میں حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس قیدی کے سامنے تذکرہ نہ فرماتے، یوسف علیہ السلام اس قیدی کے سامنے تذکرہ نہ فرماتے تو جیل میں اتنی مدت تک پڑے نہ رہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابن عباس کی روایت ہے، حضرت والا اکرمہ کی روایت ہے، بہت سی روایتیں ہیں جس کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ صراحتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اگر ذکر نہ فرماتے اس چیز کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنے ٹائم تک نہیں ٹھہراتے، تو ان کے سامنے ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا، ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے، قیدی کو بھلا دیا۔ قیدی کے ذہن میں نہیں رہی یہ بات کہ وہ بادشاہ سے اس کا تذکرہ کرتا۔ جب بادشاہ نے پھر خواب دیکھا 6-7 سال کے بعد، جتنی بھی مدت کے بعد، تو اس کو یاد آیا کہ وہ خواب کی تعبیر دینے والا تھا، وہاں پہ صحیح تعبیر دینے والا تھا جیل خانے میں۔ جب اس کو یاد آیا، اتنے دن تک جو بھولا ہے وہ بندہ، وہ اس وجہ سے بھولا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو تفسیر بالرائے کیسا ہوئی بھائی؟ تفسیر بالرائے نہیں ہوتی ہے، کتابوں میں موجود ہے، تو مولانا نے اپنی طرف سے نہیں کہی یہ بات۔ اس میں بھی ان کو یہ لگا کہ صاحب اس میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تنقید ہوئی اور تلخیص ہو گئی، اور جناب والا یہ بھی بے ادبی ہے، اور یہ تفسیر گر رہا ہے، نہ تفسیر گر رہا ہے نہ بے ادبی ہے۔ یہ بات بندے کے سمجھ میں آتی ہے کہ بار بار ایسی چیز کا مذاکرہ کرنا بڑا ذرا سا بیڈ افیکٹ رکھ سکتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو وہی چیز کھل رہی تھی ان کی کہ بھائی اس کا ذکر بار بار نہیں ہونا چاہیے، ہوا صحیح ہے، لیکن یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اپنی بات بولنے کے واسطے اسی کا سہارا لیں آپ کو، اور وہ بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں، یہ مطلب ہے بات کا۔ ایسے ہی مولانا کی طرف تفسیر بالرائے کا ایک الزام یہ ہے کہ مولانا جمعہ کی تفسیر عام طور پر جمعہ میں ہے نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ عام مفسرین یہ لکھتے ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرو میں کہ مال کو حاصل کرو، کاروبار کرو، چونکہ جمعہ سے پہلے کاروبار روک دیا گیا تھا تم کو، لہٰذا اب تم کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ زیادہ تر رجحان مفسرین کا اس طرف ہے، لیکن حضرت ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں اور دوسرے، وہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد مالی مشغولیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جنازے میں موجود ہونا، بیمار کی عیادت کرنا، عبادت میں مشغول رہنا، یہ مراد ہے۔ اعمال صالحہ اس سے مراد ہے، کیونکہ فضل سے مراد اعمال صالحہ ہوا کرتے ہیں۔ تو تفسیر میں موجود ہے یہ بات، مولانا یہی فرماتے تھے کہ ابتغوا من فضل اللہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ کاروبار میں لگ جاؤ، بلکہ یہ کہ گشت میں لگو، دعوت میں لگو، امر بالمعروف میں لگو، لوگوں کو متوجہ کرنے میں لگو، ہدایت پھیلانے میں لگو۔ وابتغوا من فضل اللہ کی یہ تفسیر ہے، تو یہ تفسیر نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہیں لوگ، حالانکہ یہ تفسیر موجود ہے کتابوں میں، یہ تفسیر کتابوں کے اندر موجود ہے، مولانا نے اسی تفسیر کے مطابق بیان فرمایا۔ تو نہیں ہے ایسا تو نہیں بول سکتے، نہ انہوں نے غلط بات کی ایسا تو نہیں بول سکتے، تفسیر بالرائے کی ایسا تو نہیں بول سکتے، نہ تفسیر بالرائے ہے یہ نہ غلط بات ہے، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ غرض اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو جو ہے
ہلاکت میں مت ڈالو. یہ جو آیت ہے مشہور ہم اپنے فضائل اعمال میں بھی پڑھتے رہتے ہیں. حضرت اس میں اللہ کے راستے میں سے مراد دعوت میں احیاء دین کی جد و جہد میں پیسے خرچ کرو سے بیان کرتے ہیں. مولانا صاحب ڈاؤن کر عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انفقوا فی سبیل اللہ میں اور دوسرے صدقات واجبہ نفقات واجبہ آتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ تو نفقات واجبہ دوسرے بھی آتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں دین کی احیاء میں خرچ کرنے میں ثابت نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. اور یہ تفسیروں میں موجود ہے. مفسرین نے وضاحت کے ساتھ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں یعنی میدان جب اللہ کے راستے میں صحابہ کرام جاتے تھے اس میں خرچ کرنا مراد ہے. دین کے جہد میں خرچ کرنا مراد ہے. یہ مفسرین نے باضابطہ فرمایا ہوا ہے. اس لیے کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان تفسیروں کے درمیان مولانا نے کوئی ایسی تفسیر کی ہو کہ جو عام مفسرین نے نہیں کیا ہو, انہوں نے کیا ہو. ان کا جو قصور ان لوگوں کو لگا, ایک تو بار بار کے مذاکرے کا ہو سکتا ہے لگا ہو, دوسرے ایک بات اور ہے وہ کتابوں میں دعوت کا لفظ اس کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں ہے. اور یہ چونکہ دعوت کے میدان کے آدمی ہیں تو انہوں اعمال صالحہ میں تو ام الاعمال کو کیوں نہیں جوڑیں گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ جب اعمال صالحہ میں لگو تو اعمال صالحہ میں تو دعوت ہے, گشت ہے, جنہ والا مذاکرہ ہے دین کا, یہ تو بدرجہ والا میں اس میں شامل ہوگا بھائی. تو اس وجہ سے دین کی محنت میں لڑنے کی جب نوبت آتی تھی وہاں خرچ کرنے کی بات ہے تو احیاء دین کی محنت کے اندر خرچ کرنے سے کیسے مراد نہیں ہوں گی, بلکہ یہ لفظ چونکہ استعمال میں نہیں ہے تفسیروں کے اندر, چونکہ اس وقت یہ میدان ہی نہیں تھا کام کا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے اس دعوت والے لفظ کا استعمال عام کتابوں میں نہیں ملتا. مطلب نکلتا ہے, مطلب ملتا ہے. اس بات کا مولانا کی بات کا جو مطلب ہے بیانی ہی وہی مطلب دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی ملتا ہے ہر تفسیر کے اندر. تو کوئی کسی جگہ پر بھی تفسیر بالرائے نہیں ہے. یہ مولانا نے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں اس کا مرجع کہاں سے میں نے یہ بات کہی, اس کا ماخذ کون سی کتاب سے یہ بات کہی, میں پیش کرنے کو تیار ہوں. اور یہ ہے, پیش بھی کر دیا انہوں نے. اس کے باوجود اگر علماء کرام مناسب نہیں سمجھتے اس کے ذکر کرنے کو تو میں رجوع کرتا ہوں. بتاؤ اس سے زیادہ آدمی اور کیا تواضع اختیار کر سکتا ہے؟ اتنا اور کتنا زیادہ آدمی چھوٹا ہو سکتا ہے, کتنا زیادہ علماء کا اکرام کر سکتا ہے, کتنا زیادہ اپنے دینی مدارس کا احترام کر سکتا ہے, کتنے زیادہ اپنے مفتی حضرات کا لحاظ کر سکتا ہے. جتنا کر سکتے تھے مولانا وہ پورا کرے ہیں. اس کے باوجود آپ نے لکھ دیا, چلا دیا بات کو, تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے نا. کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی کہ یہ مناسب حرکت ہوئی, نامناسب بات ہوئی گئی. اب وہ مولانا نے فرما دیا کہ صاحب مسجد نبوی اور جناب مکہ مکرمہ مسجد نبوی کی سب سے مقدس جگہ یا مرکز ہے بول کے مولانا نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے بات کا احاطہ نہیں کیا, یعنی پوری بات بولنے کی نیت وہاں نہیں تھی میری. اور ایسا بہت ہوتا ہے, پوری بات بولنے کی نیت نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا تو یہ فرما رہے تھے اپنے بیان میں کہ تم لوگ آپس میں جھگڑو مت اور نظام الدین کے تقدس کو متاثر مت کرو اس واسطے کہ یہ مکہ مدینے کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے, ایسا بولے. تو وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ مکہ مدینے کے علاوہ سب سے مقدس یہی ہے, دارالعلوم دیوبند بھی نہیں ہے, مظاہر بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہاں پہ چھڑکا لگا, چھڑکا کہاں پہ لگا ہوا ہے بھائی. یہ تھوڑی بولے مولانا بات کو. انہوں نے کہا کہ موضوع میں نا, اگر یہ موضوع پہ بات کر رہے ہوتے کہ پوری دنیا میں سب سے مقدس جگہ کون سی ہے, یہ ٹاپک ہوتا بات آپ تھا, اور اس ٹاپک میں مولانا یہ بولتے کہ بس 3 ہی ہیں, اس میں سے 2 وہ ہے, تیسرا یہ ہے بولے, تو یہ قابل اعتراض بات ہے. مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ اس آپس میں لڑو مت اور اس کے تقدس کو پامال مت کرو اس واسطے کہ یہ مکہ مدینہ کی بات سب سے مقدس جگہ ہے بولے. تو یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تیسرے نمبر پہ یہی ہے, مطلب یہ کہ ون آف دا مقدسات. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ مقدس جگہوں میں سے ایک مقدس جگہ یہ بھی ہے. اور ایک ہے جگہ کے اعتبار سے تقدس اور ایک ہے کام کے اعتبار سے تقدس. جس جگہ میں کام ہو رہا ہے تو اعمال نبوت مسجد نبوی کے جو اعمال ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں, پوری دنیا میں اس کا مرکز چونکہ یہ ہے, سمجھ میں اس میں پہلو پایا جاتا ہے. مولانا کی بات میں صداقت کا, سچائی کا پہلو پایا جاتا ہے پورا. بیت المقدس مقدس نہیں ہے ایسا نہیں بولے. ایک صاحب کوئی بیان میں اخبار میں ڈال دیے تھے نا کہ بیت المقدس کے علاوہ کوئی اور مقدس. ایک صاحب نے جواب میں لکھ دیا تھا مولانا کے خلاف میں کہ بیت اللہ مکہ مدینہ کے بعد بیت المقدس مقدس ہے, اس کے بعد کوئی مقدس نہیں ہے. میرے سامنے ایک مولانا صاحب لائے اس چیز کو, میں بولا یعنی کیا بولا سنے آپ, دیکھے آپ؟ نہیں دیکھا. انہوں نے یہ بولے کہ دوسری مسجدیں بھی مقدس نہیں ہے. بول دیا نہیں بول دیا بولا مسجد تو مقدس رہیں گی نا بھائی, وہ تو اللہ کے گھر ہے وہ.
تو بیت المقدس مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے بعد کوئی جگہ مقدس نہیں ہے بولے تو پھر آپ پوری دنیا میں جو مسجدیں ہیں آپ خود ہی اس کا انکار, آپ تو اس ٹاپک کو لے کے بول رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا نہیں, غلطی آپ اس سے بڑی کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں مزہ ہے, یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے. اور حدیثوں میں اس قسم کی باتوں کی اس انداز کی بات بہت کامن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے, تو بولے بر الوالدین, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک موقع پر پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے, فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. ایک موقع پر پوچھا گیا تو فرمایا سب سے افضل عمل کیا ہے, فرمایا جہاد کرنا. سب سے افضل کا نام دے کے پوچھا گیا تو آپ نے ایک ہی نام دیا. اب ایسا کئی جگہوں پر ہے حضور کے ارشاد, کیا مطلب بات کا, من افضل الاعمال, افضل وہ بھی ہے, افضل وہ بھی ہے, افضل وہ بھی ہے, افضل وہ بھی ہے. سمجھ میں آ گئی بات. یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو ایسے موقع پر استعمال ہونے والی ہے, ہوتی رہتی ہے. اس میں ایسے کوئی خلجان کی بات نہیں ہوتی ہے. حضرت نے یہ تھوڑی فرمایا کہ بھئی اس کے علاوہ کوئی مسجد مقدس نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی مدرسہ مقدس نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی جگہ مقدس نہیں ہے, بیت المقدس مقدس نہیں ہے, طور سینا مقدس نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, آوازنے والا بیت اللحم مقدس نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ تھوڑی کہا کہ وہ مقدس نہیں ہے. اگر اس کی نفی کرتے تو ایک بات ہوتی. مولانا نے یہ فرمایا کہ میں نے احاطہ نہیں کیا تھا, لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بات نکل گئی میرے منہ سے. اور یہ بات کی تو توجیہ ہو سکتی ہے نا بھائی ایسی, جب اس کی توجیہ ایسی ہو سکتی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے احاطہ نہیں کیا تو پھر واقعی کی کیا بات ہے. اس کے باوجود آپ کو پسند نہیں آ رہا تو میں رجوع کرتا ہوں. سمجھ میں آنے والی بات ہے بالکل کہ ایک آدمی اور اس سے زیادہ کر کیا سکتا ہے. اس وجہ سے یہ جو فتوے کو لے کے عنوان بنا کے جو بات اس وقت چل رہی ہے, چلائی جا رہی ہے, اس میں کوئی دم نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس میں کوئی دم نہیں ہے, اس میں یہ بات نہیں گئی. ہاں مولانا کو تنبیہ کی گئی اس میں کہ آئندہ آپ بیانات میں احتیاط فرمائیں کہ آپ سے بات چلے گی. ظاہر ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کو لیں گے, چلائیں گے, جاہل لوگ لیں گے تو ہو سکتا ہے اپنے رنگ میں اس کو کوئی رنگ دے دیں. تو مولانا تو متنبہ ہو ہی گئے, انہوں نے تو پہلے سے ہی بول رہے تھے اور احتیاط بھی کر رہے پھر اس کے بعد میں مولانا. تو ایسے کوئی بات نہیں ہے. وہ تو دو چیزوں کو جمع کرنا ہے اپنے کو, دونوں چیزوں کو یوں جمع کرنا ہے کہ ہمارے امیر جو باتیں کر رہے تھے وہ بے سند کر رہے تھے, دڑو دیوبند والی توبہ کرائے ان سے, یہ بات نہیں ہے. اس کو صاف کرنا چاہ رہا ہوں میں, ابھی بات سمجھ لیں. پھر اس کے ساتھ یہ کہ ہمارے علماء کرام کی نظر چونکہ مجموعے پر ہے, عوام پر ہے, اس وجہ سے اگر انہوں نے اس کو دیا ہو, اس قسم کا مشورہ رہا ہے تو ان کو اس بات کے دینے کا حق بنتا ہے. طریقہ کا غلط اختیار کیا, پبلش کر دیا تو غلط کر دیا, یہ لیٹر سیدھا مولانا کو بھیج دیتے تو بس تھا. اصل یہ ہے کہ مخاطب کون ہے اس میں, مولانا ہے نا بھائی, تو یہ لیٹر کس کو دینا تھا, مولانا کو دینا تھا. اس کی پبلش کرنے کی کیا ضرورت تھی. پبلش کرنا, پریشرائز کرنا, دباؤ ڈالنا, نہیں تم شورا کو قبول کرو بولنا, ظاہر ہے کہ یہ تو نامناسب بات ہے. اچھا اس کے بعد میں وہاں کے جو ذمہ دار ہیں, ایک وہ مولانا سے ملنے گئے, مولانا صاحب سے, اور بات بہت لمبی بات ہوئی. وہ جو ذمہ دار حضرت ہیں, نام ان کا نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں, ہے مجھے نام یاد ہو, انہوں نے پھر اقرار کر لیا اس بات کا کہ ہاں یہ نامناسب بات ہوگی, میں آئندہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. انہوں نے برات ظاہر کر دیا, کہ ٹھیک ہے بالکل یہ بات, کیونکہ حضرت یہ فرمائے, سنا مجھے مجھ تک یہ بات پہنچی, حضرت نے یہ فرمایا کہ میں تم خود بتاؤ, عالمی شورا کی بات بول رہے ہیں, کیا ہندوستان کے حالات اس کی اجازت دیتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے بھی ذمہ دار اس میں رکھے جائیں؟ آپ اپنی سیاسی نظر رکھتے ہیں, آپ بتائیے, کریں گے بالکل نہیں رکھتے تھے, تو پھر خام والی بات. اللہ کی شان دیکھیے, ایک نئی کہانی بھی سامنے آ گئی, معلوم ہی ہوگا آپ لوگوں کے علم میں ہوگا. شورا میں جن لوگوں کے نام دیے ہوئے تھے نا, وہ لوگ اسکینڈل میں پھنس گئے وہاں پہ. اس میں سے ایک بھاگا ہوا ہے, مفرور ہے, بڑے پیسوں کے کاروبار میں لگا لیے تھے, شاید جیسے حبیب بن وغیرہ تھا نا وہاں پہ, ایسے کوئی مسئلہ تھا اس میں, مضاربت کے معاملے میں بہت لوگوں سے پیسے لے لیے تھے. وہ اربوں میں ہے سنا, وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے. وہ پیسے اندر ہو گئے پورے, اور یہ چار جو ذمہ دار نام جن کے یہ لوگوں نے نام دیے, وہ چار ذمہ داروں کے نام اس میں آ گئے. مطلب کتنی بڑی بدنامی ہوتی کام کی, اور کوئی کام کی بدنامی ہوتی, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ظاہر ہے کہ دین کا کام کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں وہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس مخمصے سے نکالے. حالات آتے ہیں بعض مرتبہ ایسے, ان کی نیت ایسی تھوڑی تھی ہوگی, کاروبار میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے ہاتھ, ایسے موقع ایسے ذمہ دار لوگوں کو ڈال دیا انہوں نے اپنے مسئلے سے, تو پھنس بھی گئے. تو اللہ ان کو عافیت سے نکال لے. ہم تو یہی دعا کریں گے, جو دعوت کے ساتھی ہیں وہ بھی. مگر یہ ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ صاحب عالمی کوئی شورا ہونی چاہیے, نہ منعقد ہوئی وہ, نہ کوئی بات چیت ہوئی ایسی, نہ کوئی, بس اپنی طرف سے انہوں نے نام دے دیے, اور وہ نام بھی یہی کے اصرار پہ گئے. یہاں سے گئے کہ بھائی آپ لوگ شورا بناؤ, وہ لوگ بول رہے تمہارا تقاضا ہے, مرکز والے بول رہے ہم کب تقاضا کریں تم سے, تو بولے نہیں روزانہ قطع آ رہا تھا بولے ہمارے پاس. ایسی کہانیاں اس کے پیچھے.
تو یہ کہانیوں کا ہونا اس کے پیچھے حقیقتوں کا سامنے آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ پلانٹ باضابطہ پلانٹ کیا گیا ہے فسادی، یہ فتنہ باضابطہ بویا گیا ہے، اس فتنے کی کوششیں کی گئی ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے دعوت کے ساتھیوں کو، کام کرنے والے ساتھیوں کو اس میں ملے میں پوری طرح صاحب بصیرت ہونا چاہیے کہ یہ دعوت کا کام ایک حق کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا ہے اور سیرت نبوی سے پوری روشنی اس میں پڑتی ہے، اسی کی روشنی میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ سرپرست حضرات انتہائی ذمہ دار اور محتاط صاحب ورع اور تقویٰ اور پرہیزگار ہیں، دنیا دار نہیں ہے، حریص لالچی نہیں ہے، اقتدار کی ہوس نہیں ہے، پیسوں کا کوئی گھپلہ نہیں ہے، زہد مزاج میں ہے، تقویٰ مزاج میں ہے اور توکل مزاج میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر نظر مزاج میں۔ آدمی کبھی بھی جا کے مشاہدہ اس بات کا کر سکتا ہے، یہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا والی بات ہے، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات، صاحب تقویٰ پرہیزگار ہیں اور اہلیت ہے اس کام کو سنبھالنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلیت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ایک نسبت بھی لگی ہوئی ہے کہ صاحب جس خانوادے سے ساری انسانیت کو، امت مسلمہ کو اتنا بڑا فیض ملا ہے، اگر اس خانوادے کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسا ذمہ دار بنا دیا تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اب اپن لوگ موافقت کر رہے ہیں نا، اطاعت والے ہیں، ہمیں کیا مل رہا؟ اللہ کے لیے کرنا ہے یہ سارا کام۔ مخالفت کرنے والوں کو کچھ ہے نا، موافقت کرنے والوں کو کچھ ہے، چلو بھائی موافقت کرنے والوں کو کچھ پیسے ملتے، شاید کچھ پیسے آتے، شاید چندہ ملتا، شاید کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے رکھا ہے۔ آج مولانا رابع ندوی صاحب دامت برکاتہم بھی گئے تھے، انہوں نے جا کے جائزہ لینے کے بعد یہ کہا سنا کہ اس کو آل الیاس میں ہی رہنے دو، کام کے ذمہ داروں کو آل الیاس میں ہی رہنے دو۔ یہ مولانا رابع ندوی صاحب نے باضابطہ بیان میں فرمایا، لوگوں کو نصیحت کے طور پر فرمایا۔ بہت سے جگہوں پہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے سنا اس سے پہلے کہ جب شروع میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر جب پوچھا گیا تھا تو بعض بزرگوں نے اسی وقت یہ کہا تھا کہ اس وقت سے ہی مولانا صاحب کو ذمہ دار بنا دیا جائے، وہ سنبھال لیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا منشا بھی مولانا صاحب کو ذمہ دار بنانے کا پہلے سے رہا ہے۔ اب بولیں گے وہ کیسے؟ سب سے لمبی امارت جو ہے نا، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب میں، مولانا انعام الحسن صاحب کی امارت سب سے لمبی تھی اور ان کا وزن اتنا تھا کہ ان کے زمانے میں کوئی فتنہ، کوئی شورش نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ چھوٹے نہیں تھے، بڑے تھے، ہر شیخ الحدیث کے خلیفہ تھے، دورے کو پڑھانے والے تھے، عالم بڑے، دور حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، شیخ الحدیث کے خلیفہ ہیں، ذکر فکر ان کا مشہور ہے، چھوٹے نہیں ہیں، مدت سے مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ میں ہیں۔ اگر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا زبیر صاحب کو امیر بنا دیتے تو کون ان کو بولنے والا تھا؟ کیوں نہیں بنائے بھائی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر امیر مقرر کرنا چاہتے مولانا انعام الحسن تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس پر کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی انتشار نہیں تھا۔ اس کے باوجود نہ بنانا اصل میں یہ تھا کہ یہ امانت ہے اس خاندان کی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ امانت ہے اس خاندان کی، ان کے ساتھ میں جوڑ دیا جائے، تھوڑے دنوں میں پک اپ انہیں خود ہی لے کے سنبھال لیتا مسئلے کو، خود ہی بلڈ ہو جاتے، خود ہی پک اپ لے لیتے، خود ہی مسئلے کو سنبھال لیتے، اس میں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ میں ساتھ کر دیا گیا معاونت کے طور پر۔ ہمارے بڑوں کا اشارہ واضح ملتا ہے ان کے عمل سے۔ مجھے ایسی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کا منشا یہ نہیں تھا، شاید ان لوگوں کا منشا یہی تھا کہ ان کو بھی ذمہ دار بنانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو چیز انتظامی لین کی چیزیں ہیں نا، یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ عالمی پیمانے پر کسی بات کو سنبھالنا، کسی ادارے کو سنبھالنا، اتنے بڑے عمل کو سنبھالنا، اتنی بڑی تنظیم کو سنبھالنا، تنظیم نہیں ہے یہ، لیکن ایک تنظیم تو ہے ہی نا، عملاً اس کے اندر بہت زیادہ نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ اب ایک اجتماع میں 15 لاکھ آدمی آتے ہیں تو بغیر نظم کے کیسا ہوگا؟ نظم کی تنظیم ہے نا۔ تو آپ اندازہ فرمائیے، اب بھی وہ ایک جگہ ہوتا ہے، کوئی ہر وقت کہیں نہ کہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں چلتا ہی رہتا ہے۔ اس مرکز نظام الدین کے اندر کتنے تقاضے آتے رہتے ہیں، کتنے جوڑ صبح سے شام تک ہوتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو سکتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، بندہ عرض کیا کرتا ہے کہ کسی ایک دن کی رپورٹ دعوت کے کام کی کوئی ایک اخبار میں جگہ نہیں ہے، اس کی پورے اخبار میں صرف رپورٹ دے دیں آپ، ایک اخبار بس نہیں آ سکتا، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ اتنی پوری دنیا میں کام ہوتا ہے، کئی سیمائی جوڑ ہے، کئی خواص کا جوڑ ہے، کئی 4 مہینے والوں کا جوڑ ہے، کئی جناب حلقے کا جوڑ ہے، کئی مشورہ ہے، کئی خصوصی مشورہ ہے، نیشنل مشورہ ہے، حلقہ مشورہ ہے، اجتماعات ہیں، جماعتوں کا جوڑ ہے،
اور ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر پوری دنیا میں ملک کتوں کی رپورٹ دیں گے آپ، کتوں کی رپورٹ چھاپ سکتے ہیں آپ. تو کتنے بڑے پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو اس وقت میں چلا دیا ہے. تو اتنے بڑے کام کے واسطے جو صلاحیت چاہیے ہوتی ہے انتظامی لائن کی، ایک ہے تقویٰ پرہیزگاری، ایک ہے انتظامی صلاحیت بھی ہونا، وہ الگ الگ چیز ہوتی ہے دونوں. ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس وہ ہے تو وہ بھی رہنا بول کے. اللہ پاک نے ان صاحب بصیرت لوگوں کو دکھا دیا تھا کہ یہ بندہ ہے جو کل کے دن اس چیز کو سنبھال سکتا ہے. اس لیے حضرت مولانا صاحب پر اس برڈن کو رکھا گیا، اس بوجھ کو رکھا گیا، انہوں نے نبھایا ہے اس کو. اس لیے اگر وہ اس وقت ہمارے امیر ہے، جو بھی ہمارا امیر ہوگا ہمیں اطاعت کرنا ہے. اب وہ ہمارے امیر ہیں تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، ہم اطاعت والے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ سمجھانا بات آنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے بات کو. تو اطاعت والے ہونے کی وجہ سے ذمہ داری ہے. اس لیے اس دعوت کے کام کو ہمیشہ انفرادی پس منظر میں، جزوی پس منظر میں نہیں دیکھنا ہے، عالمی پس منظر میں دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس کے اثرات پورے عالم میں ودیعت فرمائے اور پھیلا دیے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہیں. اور کس کس لائن سے ظاہر ہو رہے ہیں میں بتا نہیں سکتا. ایک دن بیٹھ کے میں خالی یہ جائزہ لے رہا تھا کہ حیدرآباد اور اس کے اطراف میں جتنے اضلاع ہیں، ضلع بنپٹی ہے، ضلع نلگنڈا ہے، ضلع نظام آباد ہے، ضلع فلاں ہے، ضلع خالی، آپ اس میں جائزہ لے لیجئے. آپ کو کسی بھی جگہ کی مسجد اور مدرسہ تبلیغ والوں سے خالی نہیں ملے گا. اس کے اندر اس کے فاؤنڈروں میں وہاں کے عالم اور مفتی کو پکڑ لو، تبلیغ سے خالی نہیں ملے گا. اس کا اوپر والا اس دعوت نے ہی اس کے بچوں کو لگوایا. جب جزوی سطح پہ یہ بات ہے تو ہم ملکی عالمی سطح پہ انگلینڈ میں چلے جائیں، آپ ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ رشیا میں چلے جائیں، آپ چائنا میں چلے جائیں، آپ صومالیہ میں چلے جائیں، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ جہاں جہاں جا رہے ہیں پورے ورلڈ کے اندر اللہ پاک نے اس کام کو جو وسعت عطا فرمائی ہوئی ہے اور ایک مرکز کے ساتھ میں چل رہا ہے، ایک نہج کے ساتھ میں چل رہا ہے اور ایک سرپرست کے ساتھ میں چل رہا ہے. تو اس کو متاثر کرنے کے لیے کیا کچھ دشمن نہیں سوچ رہا ہوگا. ہم تھوڑے استعمال ہونا ہے ایسے غلط کاموں کے واسطے. تو اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے توفیق دی کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا. کوشش یہ کرنا ہے کہ جو ساتھی متاثر ہو گئے ان کو بھی بچایا جائے، ان کو بھی توبہ کی طرف متوجہ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ تم کسی کی ذاتی دشمنی میں کام کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں یہ دیکھو، تم کسی کی ذاتی مخالفت میں کتنا بڑا کام میں فتنہ کر دے رہے ہیں یہ دیکھو. شوری شمگا یہاں سے باتیں کر کچھ نہیں. تو اس کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے بچانا ہے. اور یہ علمی اعتبار سے میرے دوستو ایک بات ہے جو تھوڑی سی بشاشت کے لیے اور ایک قسم کی بصیرت حاصل ہونے، طمانینت حاصل ہونے کے لیے میں نے عرض کی. باقی آپ کو پتا ہے جو دوسری بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک کام سے جب ہمیں جوڑا ہے تو اب ہمیں اپنی قربانیوں میں، اپنی جد و جہد میں، اپنی مستعدی میں کمی نہیں لانی چاہیے. مجاہدہ کرنا ہے، اس کام کو پابندی سے کرتے رہنا ہے. کسی بھی وجہ سے کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے تو بعد میں کسی بھی طرف اس کو لگا دیتے ہیں. جو لوگ بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا وہ کسی کی طرف لگنے کی وجہ سے نہیں ہوتے، اپنی سستی سے لگ جاتے ہیں. بعد میں ان کو یہ خیال ہے کہ فلاں سے بیعت ہو گئے، فلاں سے بیعت ہو گئے، انہیں کام چھوڑ دیا. جتنے لوگ کام چھوڑے ہوئے سب بیعت ہوئے سو ہیں. پھر انہیں کس سے بیعت ہوا تھا جو چھوڑا؟ خامخواہ کی بات ہے. انہیں بھی ایک وجہ سے چھوڑ لیا، انہیں بھی ایک وجہ سے چھوڑ لیا. اب جوڑنے کی کیا ضرورت ہے کسی سے کہ فلاں سے بیعت ہوا اس وجہ سے چھوڑا، فلاں کی مجلس میں گیا اس وجہ سے چھوڑا، فلاں سے مرید ہے اس وجہ سے چھوڑا. بھائی اس کے انہیں 4 مہینے لگا ہوا ہے، مثلا جماعت میں جاتا تھا مثال کے طور پر، اس میں کام کھلا نہیں کھلا، اب انہیں بیٹھا ہوا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو کسی کی طرف منسوخ کرنا کہ اس نے روکا ہوگا یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہوتا عام طور پر. لوگوں کے اپنے اپنے آزار ہوتے ہیں، سستیاں ہوتی ہیں. اس وجہ سے کیا ہے استقامت سے لگے رہنا ہے. اصل چیز استقامت کا عمل اپنا ذاتی ہے، وہ کسی کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اپنے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا پھر جم گئے وہ اس بات پر. تو جمنا اصل ہے. دعوت کے ساتھیوں کو اپنی اس مبارک محنت میں جمنے کا فریضہ انجام دینا ہے. اور جمنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی لگا ہوا رہے قربانی میں اور بڑوں کی بات مانتا ہوا رہے، تقاضوں کو لیتا رہے اور اپنی بساط کے بقدر اس میں مال بھی خرچ کرتا رہے، وقت بھی لگاتا رہے، خروج بھی کرتا رہے، مقامی نقل و حرکت میں بھی حصہ لیتا رہے. اور اس اطمینان میں نہ آئے کہ میں نے 4 مہینے لگائے، میں نے 6 مہینے لگا دیے تھے، میں نے کئی مرتبہ 4 مہینے لگا دیے، میں نے بیرون کے اسفار کر لیے ہیں. بیرون کے سفر سے نتیجہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ سستی میں اضافہ ہوتا ہے. بیرون کے سفر والوں کو دیکھنے میں بہت اچھا نہیں آیا، خاص تجربہ ایسے ہی ہے. مطلب اچھے بھی لوگ ہیں اس میں ماشاءاللہ، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ تو اصل میں وہاں ایک دوسرا چکر ہے. چونکہ میں بھی بیرون میں سفر کیا ہوں نا تو سمجھ میں آیا میرے کو کہ گڑبڑ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جاتے ہیں پرانے اور یہ ہوتے تھوڑے پیسے والے. ان میں آ جاتی ہے مخدومیت کی شان.
خدمت لینے کی شان آتی ہے اور باہر کون خدمت کرتا تمہاری؟ اب تو خیر ہو گئے ہیں آپ کی خدمت کرنے والے، لیکن پھر بھی کرنی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ. خادمیت سے کام چلنے والا ہے یہ، مخدومیت سے چلنے والا نہیں ہے یہ. اس کی وجہ سے کیا ہے اور سستی، اور پھر کام آپ میں کوئی خاص نہیں ہوتا. جیسے اپنے پاس ہے نا کہ باہر نکلو گشت میں لوگ ہی لوگ ہیں، وہاں ہمارے پاس کہاں ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے تو ہفتے اتوار میں ہی گشت ہو سکتی ہے، پیر منگل بدھ میں کوئی گشت وشت نہیں ہوتی. بس برائے نام ہوئی نہیں ہوئی جا کے خالی آ جاتے فریضہ ادا کرنے کے واسطے کہ بھائی جا کے آئے تھے، ہم بھی ملتا کوئی بھی نہیں. اب بیٹھے ہوئے مسجد میں کام کچھ بھی نہیں. اسی وجہ سے جب ہم لوگ ایک مرتبہ باہر جا رہے تھے تو حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہدایت دی تھی ہمیں، میں موجود تھا اس میں، حضرت نے فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، مل کے جاؤ، مل کے آ جاؤ، اور پڑے سوتے رہو وہاں جا کے. کچھ بھی نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، پڑے سوتے رہو مگر لڑو مت، مل کے آ جاؤ. یہ فرمایا تھا حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ باہر جا کے آ گیا تو اب میں نے پورے علاقے ملک فتح کر لیے لہٰذا اب مجھے کام میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ باہر جانے کی وجہ سے میری سستی میں تو اضافہ نہیں ہو گیا، کیونکہ وہاں تو میں سستی کی ایکسرسائز کر کے آیا ہوں. وہاں مشق میں میرے کو سستی ملی تو ہے، تو وہ چیز کا اثر تو میرے اندر نہیں آ گیا ہے. اور اسی وجہ سے بیرون کے تقاضے کو رکھتے وقت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اندرون میں اس کا وقت پورا لگا کیا نہیں لگا، اور یہ پابندی سے لگا رہا نہیں لگا رہا وقت. تو اس وجہ سے میرے دوستوں، چاہے ہم پہلے کئی مرتبہ 4 مہینے لگائے ہوں، چاہے بیرون کے ہمارے اسفار ہوئے ہوں، اور کچھ بھی ہو، ہمیں موت تک اعتبار جو ہے نا وہ خاتمے کا ہوتا ہے. العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے. اگر آخری وقت تک ہم لگے رہے اور یہ رکاوٹوں کی وجہ سے متاثر نہیں ہوئے، چاہے وہ علمی لائن سے رکاوٹیں آئے، کنفیوژن کی لائن سے رکاوٹیں آئے، مخالفت کی لائن سے رکاوٹیں آئے، اور عملی اعتبار سے جو رکاوٹ کسی قسم کی آ سکتی ہے، اگر اس رکاوٹ سے ہم متاثر نہیں ہوئے اور لگے ہوئے رہے آخر تک تو ہمارا بیڑا پار ہے. اصل العبرۃ بالخواتیم، چاہے کتنی محنت پہلے سے ہوئی ہو. بعض چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن سبب بڑا ملتا ہے. وہ ہمارے بچے جو ہیں گھر میں وہ کینڈی کرش وغیرہ جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے، تو میں دیکھ رہا تھا اس میں جیلی مارنے کا رہتا، تو وہ جیلی کو ختم کرنے کا ہے، تو پورے جیلیاں مار دیے مگر ایک جو ہے نہیں مارے. تو 15-20 منٹ سے جو گیم پہ انہیں محنت کر رہا تھا نا، 50 مووز تھے اس میں، کتنے تھے کیا ہے، وہ پورے ایک بھی رہ گیا نا تو گیم فیل ہے وہاں پہ. کیوں؟ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اعتبار کتنے جیلیاں آپ مارے اس سے بحث نہیں ہے، کتنی جیلی بچ گئی اس سے بحث ہے، اور کتنی بچے تو بھی اس سے بحث نہیں ہے، ایک بھی بچ گئی تو گئی گیم. اصل یہ میرے دوستوں کہ آدمی کا آخری وقت تک لگے رہنا ہے، آدمی کا آخری وقت تک استقامت کے ساتھ میں لگے رہنا ہے، اور یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے استقامت فوق الف کرامہ، استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے اوپر کی چیز ہے. یا آدمی کو 1000 کرامتیں ملے مگر استقامت نہ ملے، ایک آدمی کو استقامت مل جائے وہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ فرما رہے بزرگان دین. ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آئے، تھوڑے دن کے بعد کہنے کہ میں جاؤں گا. کہنے کہ کیا بات ہے بھائی؟ کہنے کہ میں سمجھا تھا آپ کوئی خاص آدمی ہے مگر مجھے کچھ دکھا نہیں. میں سمجھا تھا کوئی کرامت ورامت دکھاتے ہوں گے، آپ کچھ بھی نہیں دکھائے، اس کا مطلب پیٹ خالی ہے آپ کا، میں جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بات سنو ہماری، اتنے دن سے تم ہمارے پاس ہے، کوئی کام سنت کے خلاف تم نے دیکھا ہے ہمارا؟ کہنے کہ یہ تو بات ہے کہ کوئی کام میں نے سنت کے خلاف آپ کو نہیں دیکھا. کہنے کہ اس سے بھی بڑی کوئی کرامت ہوتی ہے کیا؟ اس سے بھی بڑا کچھ دیکھنا چاہ رہا تو؟ اس سے بھی بڑی اور کوئی چیز ہے جو تو دیکھنا چاہ رہا ہے؟ اس واسطے کہ پوری ہر کام میں سنت کی اتباع آ جانا یہ کب ہوتا معلوم؟ جب طبیعت شریعت بنتی ہے. جو محنت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طبیعت شریعت بن جائے، شریعت سے کنورٹ ہو جائے، اور عبادتیں جو ہے وہ مزاج کے اندر داخل ہو جائیں. جیسے آدمی کو کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بول و براز ہے، جیسے اس کی حاجتیں ہیں، ایسے ہی عبادتیں، نماز، روزہ، ایسے اس کی حاجت بن جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ والوں کو کہ انہوں عمل نہیں چھوڑ سکتے. آپ کسی سے بولے کہ 1 ملین روپے دیتے تمہارے کو، 10 لاکھ روپے دیتے تم ایک نماز چھوڑو بولے، تو کسی اللہ والے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ چھوڑ دے گا؟ طبیعت شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، جز بن جاتی ہے. اور وہی سب سے بڑی کمال کی بات ہے، وہی تو مقصود اصلی ہے کہ طبیعت چونکہ دور ہے اس کو پوری طرح منطبق کرنا ہے، پوری طرح فکس کر لینا ہے اس کے اوپر، شریعت کے اوپر. شریعت ظاہر ہے کہ سنت کے اندر ہے، تو اتباع سنت پر اپنے آپ کو لا کے پابند بنا لینے کا ہے اس کا. تو اس وجہ سے میرے دوستو استقامت جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے. کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو رکاوٹ بننے نہیں دینا ہے.
کسی اصل بات کا خلاصہ تو اصل یہی ہے، ہم اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، اس میں اصل چیز یہی ہے کہ کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو، ذہنی خلجان کو، وسوسوں کو، شبہات کو اور لوگوں کی طرف سے رخنہ اندازی کو، کچھ بھی بات ذہن بنانے کو، مائنڈ بنانے کو، برین واشنگ کو، کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہو کہ ہمیں اپنے کام میں لگے رہنا ہے یکسوئی کے ساتھ، اور بقول حضرت مولانا صاحب کے کہ دوسرے جتنے کام ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے. دین کے جو صحیح کام دوسرے ہیں ان کو بھی پوری طرح اپریشیٹ کرنا. یہ نہیں کہ یہی کام ہم کر رہے ہیں تو یہی صحیح ہے، دوسرا کوئی صحیح نہیں ہے. دین کے صحیح کاموں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. بلکہ مولانا نے ابھی بڑی عجیب بات فرمائی قرآن علماء میں، فرمایا کہ علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، مساجد کی ائمہ ہیں، حفاظ ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، کہ لیکن یہ تو دعوت کے پھل ہے. ایک آدمی باغ لگایا اور پھل سے اپنی جان چھڑا رہا. باغ تو لگایا ہی گیا تھا پھل کے لیے، یہ تو سارے پھل ہیں دعوت کے. تو اگر تم ان کو اگنور کرو گے یا ان سے اعراض کرو گے یا ان کا انکار کرو گے یا ان پر تنقید کرو گے یا ان کی تنقید کرو گے یا ان کی تحقیر کرو گے تو اپنے ہی لگے ہوئے پھل سے آدمی کا انکار کرنا ہے. اپنا ہی لگائے ہوئے پھل سے، اپنے ہی جھاڑ کے پھل سے انکار کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کے سارے شعبے جو ہے نا وہ ہمارے ہی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کا اقرار بھی کرنا ہے، عزت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنی ہے، تعاون بھی کرنا ہے. اور پوری طرح اب کام کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، نوعیت الگ ہونے کی وجہ سے فضیلت آگے پیچھے ہو جائے ہوگی نہیں بول سکتے ہم. وہ علماء کرام جانتے ہیں اس بات کو کہ فضیلت کی نوعیت کیا ہوا کرتی ہے. ہم پیسے دے کے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی پیسے لے کے کر رہا ہے، اس کی وجہ سے پیسے دے کے کرنے والا بڑا ہو گیا، ایسا نہیں. ایسا ہونے کوئی ضروری نہیں ہے. پیسے لے کے کرنے والا بعض مرتبہ پیسے دے کے کرنے والے سے زیادہ ثواب کمانے والا بن سکتا ہے. شریعت کے اندر بہت سی قسمیں، کاموں کی بہت سی نوعیتیں ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو ہمت نصیب فرمائے اور پورے عالم میں اللہ کے راستے میں جانے کا جذبہ اور سلیقہ نصیب فرمائے. اس لیے پورے عالم میں جانے کا جذبہ بنائیے کہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنی ہدایت کی بھی فکر کرنی ہے اور اس مبارک ہدایت کی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اس پہنچانے کے اندر دور کا بھی سفر ہے، قریب کا بھی سفر ہے، اپنی زبان میں بھی ہے، غیروں کی زبان میں بھی ہے، شہروں میں بھی ہے، دیہاتوں میں بھی ہے، پیدل بھی ہے، گاڑیوں پر بھی ہے، تھوڑے وقت کے لیے بھی ہے، زیادہ وقت کے لیے بھی ہے، جزائر کے اندر بھی ہے. پورے ملک ایک ایک انسان تک اللہ پاک مجھے ذریعہ بنا دے کہ میں اس تک بات پہنچاؤں. یہ جذبہ ہونا ہے. اور جب آدمی ارادہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں، کیونکہ کرنے والے تو اللہ ہے. بندے کی انابت دیکھنا چاہتے ہیں، صرف بندہ متوجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. قرآن پاک میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ پاک راستہ دیتے ہیں اپنی طرف اس آدمی کو جو کہ انابت کرتا ہے، پلٹتا ہے اللہ کی طرف. تو وہ اللہ توجہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ متوجہ ہے نہیں، متوجہ ہے، ارادہ کرنا چاہ رہا، اس کو اسباب بنا دیتے ہیں. کیسے کیسے لوگوں نے جماعت میں جا کر میرے دوستوں کام کیا ہے، ایسے ایسے علاقوں میں کام کیا، ان کی زبان نہیں آتی، ان کا کچھ بھی نہیں معلوم، مگر تبلیغ کا کام ہو گیا، دعوت کا کام ہو گیا، بات پہنچی جاتی ہے. کیا گونگے لوگ اپنا کام نہیں نکالتے؟ کم صلاحیت والے لوگ اپنا کام نہیں نکالتے؟ ساری دنیا کے اندر لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں سارے اعضاء رکھنے کے باوجود. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم غریب ہیں، یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا علم کیا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے اندر دینداری کتنی ہے. ہم تو گنہگار ہیں. جو آدمی گنہگار ہے اس کو تو دین کا کام کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ نے دین کے کام پر سب سے پہلے وعدہ گناہوں کے معاف کرنے کا کیا ہے. اگر گناہ ہی نہیں ہے تو معاف کس کو کرتے ہو؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو گنہگاروں کو تو دعوت کا کام پہلے کرنا ہے، کیونکہ یغفر لکم ذنوبکم پہلے ہے، گناہ تمہارے معاف کر دیں گے. اب اگر اپن لوگ اپنے کو گنہگار سمجھ رہے ہیں تو نام لکھانا ہے. نہیں، بہت بڑے اللہ والے ولی اللہ سمجھ رہے ہیں، گنہگار نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو شاید ایکسکیوز مل جائے. اور وہی نہیں مل سکتا، اس واسطے نہیں ملتا کہ جس کے پاس گناہ نہیں ہے اس کے پاس تو یہی کام ہے. لیکن اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو تو میرے دوستوں کرنا ہی کرنا ہے. تو ہم گنہگاروں کو تو میرے دوستوں بہترین اللہ پاک نے راستہ دیا ہوا ہے کہ اپنی مغفرت کا سامان، اپنے ذخیرہ آخرت بنائے اس کو. اور پھر اس کے آگے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اور نصر من اللہ وفتح قریب کی تفسیر مولانا محمد عمر پالنپوری فرمایا کرتے تھے، اس سے مراد ہے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، ہدایت کا عام ہو جانا. کیونکہ نصر من اللہ وفتح قریب کا ترجمہ سورہ اذا جاء نصر میں اللہ نے خود ہی کیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. کیونکہ اصل انسان کی، مسلمان کی اصل خواہش یہ ہے کہ ہدایت عام ہو جائے، سب اللہ کی جنت میں جانے والے ہو جائے، جہنم سے بچنے والے ہو جائے، اللہ کی مخلوق اللہ کے محبوب ہو جائے، اللہ سے دور اللہ کے قریب ہو جائیں.
نہیں جاننے والے جاننے والے ہو جائیں، نہیں یاد کرنے والے یاد کرنے والے ہو جائیں، نافرمانی کرنے والے فرما برداری پر آ جائیں۔ اس جد و جہد میں ہم کو خلیفہ بنایا گیا ہے زمین پر کہ تم میرے نمائندہ ہو، تم میری مخالفت کو برداشت کیسے کر سکتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تم میرے نمائندہ ہو، تم میری مخالفت پر برداشت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ مطلب ہے صدیق اکبر کے اس جملے کا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی آئے اور میں زندہ بھی رہوں؟ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ بھی رہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتا ابو بکر۔ حضرات صحابہ کو یہ جذبہ تھا، چونکہ وہ صحیح بات پکڑ میں آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و صحبت سے ان سے زیادہ صاحب بصیرت اور صاحب معرفت اور پر ہو سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ہماری ذمہ داری ہر انسان میں اللہ کی اطاعت و بندگی آ جائے، بشمول اپنی ذات کے، میرے اندر بھی آئے اور ساری انسانیت کے اندر آئے، اور ہر انسان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آ جائے کہ سب حضور کی امت ہے، ماننے والا بھی حضور کی امت میں ہے، نہیں ماننے والا بھی حضور کی امت میں ہے، کسی اور سے جوڑنے والا بھی حضور کی امت میں ہے، اپنے کو کسی اور سے جوڑنے والا بھی کس میں ہے؟ حضور کی امت میں، چونکہ وہ تو کینسل ہو چکا، پچھلے سارے ادیان کیا ہو چکے ہیں؟ کینسل منسوخ ہو چکے، اب کوئی ہے نہیں، لگا دے رہے لوگ اپنا نام، ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں۔ کسی کا بیٹا جا کے بولا نہیں میں تمہارا بچہ نہیں ہوتا، دوسرے کا